अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सबके। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात कहना चाह रही थी जो मैं रोज़ सोचती थी और वो ख़त्म हो जाता था लेसन और फिर याद आता था कि हमारे इस ग्रुप में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिना इंडस हॉस्पिटल में, और वो भी फ्रंट लाइन पर हैं। तो आप सबसे गुजारिश है उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत सुलझी हुई गुड़िया सी, बिल्कुल गुड़िया ही लगती है। अल्लाह पाक उसको हिम्मत और ताकत दे कि वो इस मुश्किल वक्त में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपना फ़र्ज़ अंजाम दे। आमीन। चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने जो आयत करनी है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम इस पे बात करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं। बेसिकली इसका जो तर्जुमा है वो है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब सबसे पहली बात तो कि इबादत है क्या। इबादत असल में मतलब इसका जो बेसिकली अगर हम इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि किसी भी शख्स की या किसी भी हस्ती की रज़ा हासिल करना, उसकी खुशनुदी हासिल करना। जब हम किसी की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है हम उसके सामने बहुत इज़्ज़ो इनकिसारी के साथ पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ उससे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो कौन सी हस्ती है जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़ो इनकिसारी की हकदार है, और ज़ाहिर है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। क्योंकि हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं कि वो रहमान है, यानी कि अपनी तमाम रहमत लुटा रहा है बिसाइड इसके कि कौन उसको मानता है कौन नहीं मानता। और रहीम है जो एक मुआहदे के हिसाब से, एक अहद के हिसाब से उन लोगों को नवाजेगा जो दुनिया में उसके पर्चे को हल कर लेंगे, उसके अहकामात को मानेंगे, तो वो आखिरत में सिर्फ उनको नवाजेगा। अब इसमें आप इस तरह से ये देख लें कि इबादत करने में जिस ज़ात की इबादत करनी होती है वहाँ बंदे की उससे मोहब्बत भी होनी चाहिए, उसकी तरफ रुजू भी करना चाहिए, उससे हिदायत भी मांगनी चाहिए, उससे मदद भी मांगनी चाहिए, और ख़ौफ भी उसी का होना चाहिए, उसकी नाराज़गी का ख़ौफ होना चाहिए कि कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अब जब अल्लाह ताला मुझे इतना नवाज रहा है, इतना अता कर रहा है, अपनी हर नेमत मुझे दे रहा है दुनिया में, तो क्या ये हक़ उसका नहीं है सिर्फ़ कि इबादत भी हम सिर्फ़ उसी की करें, बजाय इसके कि हम बुतों की और मुख्तलिफ़ लोगों की इबादत करें, उनसे जाके मांगें, उनको पूजें। इसका हक़ तो सिर्फ़ अल्लाह ही को है ना कि हम सिर्फ़ उसकी इबादत करें। अब अगर अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ पर सिर्फ नाबुदु व नस्ताइनुक भी लिख सकता था, यानी कि आप इसका तर्जुमा अगर देखें तो वो ये होगा, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। फ़र्क सिर्फ एक लफ्ज़ का है, ही, हा, या। ये एक लफ्ज़ है जो यहाँ पर बिल्कुल मायने जो हैं या उसकी इंटेंसिटी जो है, बल्कि इनफैक्ट मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। ये लफ्ज़ ही जो है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये बात मुख्तस हो जाती है, बिल्कुल फ़िक्स हो जाती है कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते हैं। उसके अलावा ना किसी की इबादत करनी है और ना किसी से मदद मांगनी है। अच्छा, तमाम इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होंगी। मैं सदका करूँगी तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, न्याज़ दूँगी तो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की। मैं किसी मुर्दा शख्स के नाम की ज़कात नहीं का सदका के नाम का न्याज़ नहीं दूँगी। सजदा वो भी सिर्फ़ अल्लाह के लिए, मैं किसी गैर अल्लाह को सजदा नहीं करूँगी। लिहाजा हमारी इबादत का महवर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह होना चाहिए। और क्यों? ताकि उसकी रज़ा हासिल हो, उसकी खुशनुदी हासिल हो, और रोज़े जज़ा के दिन
ہم سرخرو ہوں اس کے سامنے۔ اچھا، اب اگر ہم ذرا جسمانی عبادات سے ہٹ کر بات کریں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبادت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین با دال، یعنی عبد، اور سب کو ہی پتہ ہوگا عبد کے معنی ہیں بندہ، بندگی کرنے والا، اور بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، بات ماننا۔ تو اس لحاظ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت تو کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر بات مانیں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ اب اگر اس کی مثال ہم ایسے دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ تو پیار محبت میں آ کے مانتا ہے اور بعض دفعہ لالچ میں آ کے مانتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو کوئی لالچ ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو میں اگر اپنی ماما کی بات مانوں گا تو ماما میری بات مان لیں گے اور مجھے یہ چیز دلا دیں گی۔ تو بالکل اسی طرح ہمارا بھی اللہ کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو بالکل نہ دنیا میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے اور نہ آخرت میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم اسی کی بات مانیں گے۔ جب ہم اس کی بات مانیں گے تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کس چیز کے لیے تڑپیں؟ کس چیز کے کیا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ جنت مانگنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو ہم اس سے جنت کے متمنی ہیں، اور جنت ہمیں تبھی ملے گی جب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اچھا، اب اگر ہم اطاعت کو دنیاوی طور پر لیں تو کچھ لوگ جو غوث اعظم، دستگیر، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور مشکل کشا اور داتا گنج بخش، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان بزرگان دین کے لیے، ان ولی اللہ کے لیے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے دین کے لیے، بڑی جان ماری ہے، لیکن انہوں نے کہیں اپنے کسی بھی مرید کو، اپنے کسی بھی پیروکار کو یہ نہیں کہا کہ میری قبر پہ آنا، میری قبر پہ سجدہ کرنا، میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگنا، میں تمہارا وسیلہ بنوں گا۔ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صاف فرما دیا جب تک وہ حیات تھے کہ اپنی جان مت کھلائیے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو ہدایت کا ذمہ تو صرف اللہ نے لیا ہے اور وہی دے گا۔ ہم میں سے کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں، ہمارا کام کیا ہے؟ دوسرے پہلے خود صحیح بات کا پتہ لگانا، اس کے بارے میں چھان بین کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط ہے، اور پھر صحیح بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ تو لہٰذا اگر ہم اس کو دنیاوی طور پر لیں تو ہم دوسرے کی اطاعت خوف سے بھی کرتے ہیں نا، مطلب اگر ہم دنیا میں کسی کی بات مانتے ہیں تو ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کی ناراضگی کا بھی ڈر ہونا چاہیے، لیکن اس ڈر میں ساتھ ساتھ محبت کا عنصر بھی شامل ہونا چاہیے کہ یا اللہ، ہم اطاعت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، بندگی کریں گے تو صرف تیری کریں گے، بات مانیں گے، فرما برداری کریں گے تو صرف تیری۔ لیکن سوچیں ذرا، کیا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ بہت افسوس اور بہت شرمندگی ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتے۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں۔ اب رمضان آنے والا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک خیر خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچائے اور اس سے گزارے اور ہماری عبادات کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور رمضان کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بنائے جو ہمیں ہماری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوئی ہیں وہ دور فرمائے۔ تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیحات دن رات صبح و شام کی کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اطاعت کی تو ہم سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، یعنی گونگے، بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں اور واپس نہیں لوٹتے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ شادی بیاہ ہوتی ہے، تمام حدود پار کر جاتے ہیں ہم، کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ نے کہا مہندی مایوں کرو، اللہ نے کہا جہیز سجاؤ، بری دکھاؤ لوگوں کو تاکہ لوگوں کے دل خراب نہ ہو کہ ہمارے پاس ایسا کچھ کیوں نہیں ہے۔
اللہ نے کہا ناچ گانا کرو، کس کی اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ ہندوؤں کی، اللہ کی تو نہیں کر رہے۔ عورت، عورت لفظ عربی لفظ عورا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چھپا ہوا، اور شادی پہ اتنی پیاری، اتنی جان سے عزیز، ساری زندگی جس کی عزت کی حفاظت کی، جس کی پرورش اور تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی ہم نمائش کرتے ہیں غیر مردوں کے سامنے۔ شوہر سے پہلے فوٹو شوٹ کرنے والا خوب مزے سے اس کے حسن سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، میں خود بھی ان چیزوں سے گزری، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میری والدہ بہت دیندار خاتون تھیں۔ جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی فوٹوگرافی نہیں ہوگی، حالانکہ اس وقت بہت برا لگا تھا۔ ایک عمر ہوتی ہے، ہر عمر کے اپنی ڈیمانڈز، اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ جوانی میں ہمیں دین کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو جوانی میں دین کی طرف پلٹتے ہیں، بڑے ہی خوش قسمت۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، صحیح ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گی، صرف تیری بندگی کروں گی۔ اور دیکھیں دن میں ہم 44 بار کم سے کم تو لازمی یہ وعدہ کرتے ہیں، 44 دفعہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی تمام رکعتوں میں بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں؟ کیا اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کی؟ اپنے نفس کی، صرف اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ مجھے بازار جانا ہے، مجھے فلانا سوٹ لینا ہے، مجھے فلانی چیز خریدنی ہے، مجھے بچوں کو مال لے کے جانا ہے، گیمنگ زون جانا ہے بچوں نے، وہاں جا کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، میں ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاؤں گی، بچے کھیل لیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فی زمانہ جو حالات اور جو دور چل رہا ہے اس میں آپ یہ سب کچھ کوئٹ کر دیں، لیکن ہم لمٹس میں رہ کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہر ویکینڈ پہ گیمنگ زون جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ بے پردگی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں اس طرح سے ڈریس اپ ہو کے بیٹھیں کہ لوگوں کی نظریں خواہ آپ کی طرف اٹھیں۔ شب قدر میں 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، پھر اس کے بعد ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے، اور تیسرا وعدہ خلافی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا تقریباً ایک ہی ترازو کے 2 پلڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ سے عہد کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ میرے گھر والوں کی، میرے خاندان کی، میرے ارد گرد کے لوگوں کی، معاشرے کی، میرے اسٹیٹ کے کسی قانون کی، کسی رسم و رواج کی، کسی طریقے کی پاسداری میں تبھی کروں گی جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں گے، ورنہ میں نہیں کروں گی۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے آگ میں ڈالا، بہت بڑا الاؤ روشن کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، تو آگ تو ٹھنڈی ہو گئی تھی اللہ کے حکم سے، لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ عموماً ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتی۔ تو ایک چڑیا منہ میں قطرہ قطرہ پانی کا لے کے اس آگ میں ڈال رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ان قطروں سے، تمہاری اس کوشش سے کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں اللہ کے سامنے یہ جواب دے سکوں گی، اس کے سامنے سرخرو ہوں گی کہ میں نے اپنی سی کوشش کی تھی۔ ہمیں اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی میرے خاندان میں مہندی مائیوں کوئٹ نہیں کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ جب میرے بچوں کا وقت آئے
تو میں ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ان چیزوں کو نہ اپناؤں۔ اور اگر میرے خاندان والے یا میرے گھر والے اس چیز کا زور دیں تو میں اس میں شامل نہ ہوں۔ میں اتنا تو کر سکتی ہوں نا کہ اگر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتی، ان کو نہیں ڈسٹریکشن سے ہٹا سکتی، ان کو صحیح راستے کی طرف نہیں لے کے جا سکتی، تو کم از کم میں خود تو پیچھے ہٹ سکتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو تو صحیح راستے پہ لے کے جا سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو تو غلط راستے سے بچا سکتی ہوں۔ لہٰذا اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایاک نستعین، اب یہ وعدہ ہے کہ ہم ہر طرح کی مدد بھی تجھ سے ہی مانگیں گے۔ پہلا وعدہ ہم نے کیا کیا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے انسان ہیں، ضروریات زندگی ہیں یہاں کی بھی، اور آخرت میں بھی ہماری بہت سی ضروریات ہوں گی۔ قبر میں ہمیں بہت ضرورت ہوگی، وہاں ہم سورہ ملک ہمیں ہمارے لیے جھگڑے گی، ہمارا ساتھ دے گی، ہماری نمازیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ تو ایاک نعبد پہلا وعدہ ہے، دوسرا وعدہ ہے ایاک نستعین، کہ میں اولاد مانگوں گی تو تجھ سے مانگوں گی، میں رزق مانگوں گی تو تجھ سے مانگوں گی، میں سکون قلب، دولت، درازی عمر، جو کچھ بھی میں نے مانگنا ہے، میں نے یا اللہ صرف تجھ سے مانگنا ہے، صرف اور صرف تجھ سے۔ نہ میں کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی، نہ میں کسی قبر پہ جا کے کسی کے وسیلے سے مانگوں گی، نہ میں کسی نبی سے کہوں گی کہ آپ میرا یہ پیغام اللہ تک پہنچا دیں، نہ کسی ولی اللہ سے، نہ کسی فقیر سے، میں کسی سے نہیں مانگوں گی، کیونکہ کوئی مجھے دے ہی نہیں سکتا۔ وہ سب تو اس وقت جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تو خود محتاج ہیں، لہٰذا میں نے جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی ایک اور وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ جب یہ بات کی جاتی کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر تو ہم عام روزمرہ زندگی میں بیمار اگر ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم پھر کیوں مانگیں اس سے، یا ہم دکان پہ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے، ہم کیوں اس سے مانگیں؟ تو یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں، کلیئر کر دوں آپ کو کہ یہ جو مدد ہے یہ کسی نہ کسی مطلب یہ جو زندہ لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی صورت میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں دنیا میں۔ اس طرح وہ لوگ جو قبروں پہ جا کر مانگتے ہیں اور یہ ریزن دیتے ہیں کہ جب اوروں سے مانگنا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، نہیں، اسباب اور حالات کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرنا شرک نہیں ہے۔ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے جب آپ نے دین پھیلانا شروع کیا اللہ کا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا من انصاری اللہ، سورہ صف میں ہے یہ، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار بنے گا۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ لہٰذا ثابت ہوا اس بات سے، ان دونوں آیات سے، کہ یہ تعاون، یہ مدد، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ محمود ہے، یہ احسن بات ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں اپنے حالات اور اسباب کے لمٹس میں، باؤنڈریز میں رہتے ہوئے۔ اب یہ نہیں آپ مدد کر سکتے، جیسے کل ہی ہمارے گروپ میں سے ہی ایک ہے ممبر، انہوں نے مجھے کل آڈیو بھیجی، تو اس میں ایک کسی نے سے بات ہوئی ہے ان کی، تو اسے شب برات کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کو جب کہا تو ان کا رپلائی یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام، بزرگان دین کا ایک بہت مضبوط ستون، وہ قادریہ مطلب قادریہ ان کا وہ بنا دیا گیا ہے نسب اور سلسلہ، اور الیاس قادری یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے آخرت میں، استغفر اللہ۔ تو ہم کیسے، جب ان کا اپنا نہیں پتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کتنا اونچا ان کا رتبہ، اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 12 منافقین کی لسٹ دی ہے اس میں بتاؤ کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔
روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بس میں یہ نہیں پوچھ رہا اس میں کون کون ہے، یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے وہ! جب وہ دنیا میں اس طرح پریشان رہے ہیں، روتے رہے خوف الہی سے، ہم کون ہیں؟ اور جو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو صرف اپنا معاملہ درست کر کے گئے ہیں یہاں پر، یا خراب کر کے گئے ہیں یہاں پر۔ اب تو ان کی بھی کتاب بند ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا ان کا۔ تو جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ہمارے لیے کیا کریں گے؟ شرک یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو آپ کی ڈیمانڈز اور اسباب کے لحاظ سے آپ کی مدد کرنے کی قوت اور طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ کوئی فوت شدہ شخص جو ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو خزانے عطا نہیں کر سکتا، وہ آپ کی حاجتیں دور نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ دور یا نزدیک سے ہماری فریاد سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک حدیث قدسی سنائی تھی کہ سورہ فاتحہ کے تعارف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین تقسیم کر دیا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے، بڑا ہی خوبصورت معاہدہ ہے۔ جب کوئی بھی ٹریٹی ہوتی ہے، جب کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں 2 فریق چاہیے ہوتے ہیں لازمی، ٹھیک ہے؟ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مین بیسیکلی 2 فریق ہوتے ہیں۔ یہاں جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ بندہ کہتا ہے، بندے کا عہد کیا ہے، بندہ کیا مانگ رہا ہے، بندہ کیا عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، ایاک نعبد، کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہیں گے، کیا عطا کریں گے؟ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے تجھے ہدایت عطا کر دی اگر تو نے میری بندگی کی۔ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ہدایت مانگیں، اسی سے مدد مانگیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ تو اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور یہ مشورہ کیسے کیا جاتا ہے؟ استخارے کے ذریعے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن یا سنت میں بیسک پوائنٹس تو دے دیے گئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ مخفی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایسے لے لیں کہ بچے کی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے مشورہ اللہ سے کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوگا ایک نیچرل پروسیس کے تھرو، اس میں انسان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے، لیکن اب بچے کی تربیت میں نے کرنی ہے، اس کا بھی مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ بچے کو کتنی عمر میں کس طرح کیا سکھانا ہے، کیسے تربیت کرنی ہے، لیکن اب مجھے بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے اسکول میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، مجھے اس یونیورسٹی میں یا اس یونیورسٹی میں یا اس کالج یا اسکول میں کروانا ہے، تو میں کس سے مشورہ کروں؟ کون سب سے بہترین مشورہ دے گا؟ ظاہر ہے وہی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ نکاح اور ماں بعد النکاح سارے لاز اللہ نے بتا دیے ہیں، لیکن استخارہ کر کے اللہ سے پوچھنا ہے کہ جہاں میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں تو کیا وہ اس کا جوڑ ہے، کیا وہ اس کے لیے مناسب ہے۔ لہٰذا یہ جو سینٹر کی آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ ویسے تو ہر آیت قرآن کی ایک گوہر ہے، ایک موتی ہے، نایاب موتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی ربوبیت، ہماری محتاجی، اس کی وحدانیت، اس کی عطا، ہمارا اقرار اور اس کی جزا، وہ جو اس کا وعدہ، اس کا عہد، یہ سارا کا سارا پورا قرآن کے احکامات کو سمجھ کے مان لینے کا اعتراف کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صرف اپنی بندگی کا فہم اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔